जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको टीजर दिया था गुस्सा, ठीक है? तो आज हम इस पर बात करेंगे कि बचपन से हम सुनते आए हैं गुस्सा हराम है, और हम ये नहीं कहूँगी कि ये किताबें बातें हैं, ये गुस्सा हराम है, ये दीन इस्लाम में भी बताया गया है, क्योंकि गुस्से में कहा गया लफ्ज़ वापस नहीं आता, गुस्से में किए गए काम कभी वापस नहीं आते। बाज़ औक़ात तो गुस्से की कैफियत एक ऐसी कैफियत होती है जो खुदा ना खास्ता आपको इस कदर उकसा देती है कि आप किसी के लिए इतना बुरा कर जाते हैं कि बाद में आपको पछतावा होता है। लेकिन जब हम गुस्से की बात करते हैं तो कभी कभी आपकी अपनी पर्सनैलिटी में इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि आपको छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और आप ना चाहते हुए भी लोगों के साथ ना ऐसा रवैया करना शुरू कर देते हैं कि लोग आपसे दूर जाना शुरू कर देते हैं, आपसे बात करना लोग कम कर देते हैं कि यार इसको तो हर बात पे गुस्सा आ जाता है, तो बेहतर ऐसे बात ही ना कीजिए। तब आपको फिर लोनलीनेस का एहसास होता है कि अच्छा मैं अकेला रह गया हूं या फिर मैं अकेली रह गई हूं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमने ऐसा क्या किया था कि सामने वाला बंदा जो है या बंदी जो है वो हमसे किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है तसद्दुक़ गिलानी साहब को, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे जानते हैं कि बेसिकली ये गुस्सा है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी मुस्कुराहट ने वैसे जवाब दे दिया है कि गुस्सा कम करना चाहिए। बहरहाल सर ये गुस्सा है क्या, जरा इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करें हमें। जी बेसिकली गुस्सा जिस तरह बाकी इमोशंस हैं ना, उसी तरह का एक इमोशन है। जैसे लव एक इमोशन है, हैप्पीनेस एक इमोशन है, सैडनेस एक इमोशन है, इसी तरह गुस्सा भी एक इमोशन है और बड़ा नॉर्मल इमोशन है। अब उसमें होता ये है कि जिस गुस्से की आप बात करें ना, वो उसका रिएक्शन है उस इमोशन पे। अच्छा, गुस्से का भी एक रिएक्शन है, उसको कैसे उस रिएक्ट कैसे ओवरकम करते हैं। कैसे फॉर करना एग्जांपल अगर आप किसी एक सिचुएशन में हैं और वो सिचुएशन जो है वो कोई ऐसी उसकी ना एक प्री स्टेज होती है जिसमें आप जजमेंटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जो चीज़ हो रही है ये कोई इनजस्टिस तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई इरिटेट कर रहा है और आप डिसाइड करते हैं कि इसको ब्लेम करना है कि नहीं करना, या आप डिसाइड करते हैं कि इसको पनिश करना है कि नहीं करना। तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप जजमेंटल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी पे जा रहे हैं और आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पेयर होना है और रास्ते में कोई ट्रैफिक इस तरह की है जो वैसे तो नॉर्मल जा रही है, मतलब स्पीड लिमिट में है, लेकिन आप कहते नहीं यार ये क्यों आगे मेरे खड़ा है, इसको साइड पे होना चाहिए, मुझे पहुंचना है, इसकी वजह से शायद मैं वो जॉब मिस कर दूं जिससे मुझे लाखों करोड़ों कमाने हैं मुस्तकबिल में। तो ये मेरे रास्ते की रुकावट बन रहा है। या बाज़-औक़ात आप ह्यूमन पे नहीं, आप मटेरियल चीज़ों पे भी गुस्सा करते हैं। आप बाज़-औक़ात आपने अक्सर सुना होगा ये चाबी कहाँ चली गई। अब चाबी के पाँव तो होते नहीं है कि उसने कहीं जाना है, बट ये एक आपकी एक जजमेंटल सिचुएशन है जिसमें आप चीज़ों को ब्लेम करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये इमोशन ऐसा है कि जब तक ये आपके कंट्रोल में रहे ये ठीक है और आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, लेकिन अगर आप ये आपके काबू से निकल जाए फिर ये खतरनाक है। आमतौर पे हम जिसको गुस्सा कहते हैं उसमें आमतौर पे देखा जाता है आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप बाज़-औक़ात मार कुटाई तक नौबत आ जाती है। तो वो होता ये है कि आप ना उस सफ़र में कहीं आगे निकल जाते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि गुस्से की जो ड्यूरेशन है ना वो 10 से 12 मिनट होती है। तो अगर आप सोचें हमारे बड़े खूबसूरत कल्चर है, उससे हम दूर जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। उसमें होता ये था कि जब दो लोग आपस में उलझते थे ना तो बुजुर्ग कोई बीच में आ जाता था, एक को कहता था यार तू उधर जा, दूसरे कहता था जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही होता था। तो आमतौर पर ये बड़ी इसमें फ़िलॉसफी थी जो हमें समझ पढ़ने से आती है कि यार वो 10-12 मिनट जब गुजर जाएंगे तो इनको जब होश ठिकाने आएंगे, इनको समझ आएगा कि हमने करना क्या। वरना आमतौर पे आपने देखा होगा वो 5 रुपए की खातिर जी कत्ल हो गया। अच्छा, वो 5 रुपए पे ना आर्गुमेंटेशन शुरू होती होगी, बढ़ते बढ़ते वो फिर उसमें खानदान इन्वॉल्व होते होंगे, गाली गलोच होता होगा, वो 5 रुपए तो कहीं पीछे रह जाते हैं और अल्टीमेटली आप किसी और नुकसान की तरफ आप जेलों में जाए ना तो यू विल फाइंड मेनी पीपल जो कि पछता रहे होते हैं कि यार वो थोड़ा सा टाइम अगर मैं सब्र कर लेता तो मैं आज इस सिचुएशन में ना होता। अच्छा, ये तो है इसका एक पहलू जिससे आम तौर पे समझा जाता है। अब एक और पहलू है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ ना अदम बर्दाश्त ऐसी बढ़ गई है अनफॉर्चुनेटली कि अब इसे ना एक साइड पे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो हम आज जो बात ये करना चाहेंगे
کہ غصہ ایک ایسا ایموشن ہے جو کافی پازیٹیو ہے. فار ایگزامپل غصہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے. پازیٹیو ہے. وہ کس طرح سے ہے؟ یہ دیکھیں آپ زندگی میں ایک ناکامی کا سامنا کرتے ہیں صحیح. اور اس کی وجہ سے ایک ٹریگر ہوتی ہے, ایک غصہ, ایک انزائٹی ٹریگر ہوتی ہے جو آپ کو فائٹ بیک کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے. نہیں میں نے یہ کر کے دکھانا ہے, میں کیوں فیل ہوا, اس میں کیا وجہ تھی. اس کو جیسے آپ بچپن میں دیکھیں, آپ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری بات بڑی نارمل سی سمجھ آئے, لوگ انہیں کہتے ہیں یار تو یہ نہیں کر سکتا بھائی, یہ تجھ سے نہیں ہوگا, اور آپ کہتے تھے اچھا اب میں اسے کر کے دکھاؤں. دیٹ از دا پازیٹیو سائڈ آف یور اینگر. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں غصے میں نا بعض اوقات آپ اگر دیکھیں تو آپ بہت ہیوی چیز اٹھا لیں گے جو عام طور پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اٹھانے کی. اس کا مطلب ایک لیول آف انرجی آپ کے اندر ہے جس کو آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے اور چینلائز کرنا ہے. اب فار ایگزامپل غصے میں آپ جیسے ہم کہتے ہیں لڑنا شروع کر دیں لوگوں سے, اس کا اور نیگیٹیوٹی میں چلے جائیں. لیکن ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس غصے میں کوئی یعنی آپ کو اگر کسی سسٹم پہ غصہ ہے تو آپ اس کے بارے میں رائٹ اتھارٹی کو لیٹر لکھتے ہیں, وہاں جا کے احتجاج ریکارڈ کروائیں, کسی میڈیا پہ چینل پہ اویئرنیس پیدا کریں. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک غصے کو ریگولیٹ اور چینلائز کرنا. اچھا سر مجھے یہ بتائے گا, عام طور پر یا جو سائنٹیفکلی معاملات ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں, خواتین کی نسبت کیا مردوں میں غصہ زیادہ پایا جاتا ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کوئی بھائی اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے جا رہا موٹر سائیکل پہ, ٹھیک ہے نا, اشارے پہ کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا, پیچھے بیٹھی ہوئی خاتون کہہ رہی نہیں جاؤ رک جاؤ, لیکن وہ کہے گا نہیں تم 2 منٹ رکو میں بھی آتا ہوں اس کو سیدھا کر کے. تو کیا عموماً خواتین کی نسبت مردوں میں زیادہ غصہ پایا جاتا ہے؟ اچھا یہ کلچرل ایسپیکٹس ہیں. اچھا جو آپ جو بات کر رہی ہیں نا, اس میں آپ کی غیرت ہرٹ ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی آپ کی بہن, آپ کی بیوی, آپ کا کوئی ریلیٹیو, اس کو کوئی آ کے تنگ کرے اور چھیڑے. ہمارے کلچرل نارمز ہیں نا, اور اس پہ بڑے تانے بھی دیے جاتے ہیں عام لوگوں کی طرف سے. تو میرا خیال اس کا ایک ری ایکشن ہے. اب سیکھنا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی نے کچھ کہہ دیا, ڈیفینیٹلی یہ بہت بری حرکت ہے, یہ بلنگ میں شمار ہوتی ہے, اور معاشرے کو بھی اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. لیکن اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کے اندر کی چیز ہے. اگر آپ اٹھ کے اس سے الجھ جاتے ہیں, جو بات کہیں ابھی اشاروں میں تھی وہ خدا نہ خواستہ ایک لڑائی میں بدل جاتی ہے. اور اس سے پھر دیکھیں ہم لوگ نا بڑی جلدی, سیانے کہتے ہیں کہ آپ کسی کانفلکٹ میں پڑھنے سے پہلے نا کم از کم 100 دفعہ سوچیں کہ اس کانفلکٹ میں پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا, اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے اس کو آپ کیسے مینج کریں گے. اچھا ہم ایسے کمال کے لوگ ہیں, ہم بغیر سوچے سمجھے روڈ کے اوپر جس بندے کو شاید ہم نے دوبارہ ملنا بھی نہیں کبھی یا جانتے بھی نہیں, اس کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں پڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ چیز کیسے ڈیولپ ہوگی, خدا نہ خواستہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے, اس سے بے بہرا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ریئیکٹ ایسے نہ کریں کہ بعد میں وہ مسئلہ جو چھوٹا مسئلہ تھا وہ کہیں اتنا بڑا بن جائے کہ آپ اپنی اصل راہ سے ہٹ کے ان الجھنوں میں پڑ جائیں. دیکھیں آپ کانٹوں والے راستے سے چلتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں, اپنا لباس سمیٹ لیتے ہیں کہ یہ الجھ نہ جاؤں. تو ہم نے بھی الجھنا نہیں ہے, ہم اپنی زندگی کے سفر میں جا رہے ہیں, ہمارے اپنے مقاصد ہیں, ہمارے ٹارگٹس ہیں, ہمارے گولز ہیں. اگر ہم ادھر ادھر الجھتے رہے تو ہم ان سے اپنا وقت کھوٹا کر دیں گے, وہ ہم پا نہیں سکیں گے. اچھا اس میں یہ بھی بتائیے گا گیلانی صاحب کہ عموماً کچھ لوگوں میں نا ایسی ایک شاید ہم ان کی نیچر کہہ سکتے ہیں, فطرتی طور پر وہ لوگ ایسے کہ انہیں ہر بات پہ غصہ آتا ہے کہ گھر میں بعض اوقات ہمارے والد صاحب کہ میرے اکثر بیشتر لوگوں کے بہت کم اس وقت کے زمانے کے والدین والد صاحب ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کا مزاج تھوڑا ٹھنڈا ہو, جس میں تلخی نہ ہو. ہمارے ٹائم کے جو والد صاحب ہوتے تھے, جو میں نے اکثر لوگوں کے دیکھتے ہیں, بڑے گرم مزاج کے, بات پہ غصہ آ جانا, تو بچیوں کا بھی یا بچوں کا بھی ابا سے جا کر بات کرنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا تھا. تو اس کو بھی آپ فطرتی طور پر ایک انسان کے بارے میں کہیں گے, یا پھر کوئی نہ کوئی گھر والوں کو بھی آپ گائیڈ لائن دیں گے, ایسے شخصیات کو بھی گائیڈ لائن دیں گے کہ انہیں کنٹرول کس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول بھی خراب نہ ہو؟ اچھا ویسے نا پرانا دور ہو یا اب کا دور بھی کسی حد تک, اس میں نا باپ کا کردار ایسا ہے کہ وہ ایک نا وہ دکھایا جاتا ہے, پورٹری ایسے کیا جاتا ہے کہ یار اس سے بات نہیں کرنا, ایک ڈراؤنی سی شخصیت آپ پورٹری کرتے ہیں. دیٹ از ویری انفارچونیٹ ان مینی سوسائٹیز, ہماری سوسائٹی میں ایسے ہے. تو وہ بچوں کو نا دھمکی دی جاتی ہے, یہ بات کرو گے تو باپ کو بتا. اب بچہ سمجھتا ہے یہ باپ جو جلاد ہے, ابے نے ہاتھ میں انٹر اٹھایا اور اس نے پٹائی شروع کر دینی ہے. تو یہ ایک وہ پہلو بھی ہے, کیونکہ خواتین عام طور پہ ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے ٹائم ٹو ٹائم بچوں کو مینیج کرتی ہے, تو وہ روب نہیں رکھ پاتی جو روب چاہیے. روب ضروری بھی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایسا کردار بنا کے پیش کیا جائے کہ بچے اس سے دور ہو جائیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ دیکھیں
کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے معاشرے کے طور پہ. مرد کی اتھارٹی کو آپ چیلنج کرتے ہیں اس کو غصہ آتا ہے, عورت کی ایموشنز کو آپ چیلنج کرتے ہیں اس کو غصہ آتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں نا ہم لوگوں نے مکس کر دی ہیں. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جو ٹرانزیشن کا دور ہے, جیسے آپ نے ابھی کہا. اس ٹرانزیشن میں ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں اور کرتے جا رہے ہیں, ہمیں سمجھایا نہیں جاتا. میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے. اچھا ہے آپ نے یہ پروگرام آج رکھا. اس میں یہ ہے کہ عورت مرد کو احترام دے اور مرد عورت کو حفاظت بھی دے اور اس کی عزت بھی کرے, تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ آپ نے کمپلیمنٹ کرنا ہے نا. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جیسے, ہم میاں بیوی اکثر کہتے ہیں مزاج نہیں ملتے ہمارے. اللہ تعالیٰ نے بنائی اس طرح سے کہ آپ نے کمپلیمنٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو. اگر آپ دونوں ایک جیسے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی نا. تو وہ ہے ہی ایسے, لیکن آپ نے پھر بھی ایک جگہ پہ جا کے احترام کی چادر اوڑھ دینی کہ بھائی اس سے آگے نہیں جانا. تو اس سے پھر بچوں میں بھی یہ تاثر بنتا ہے کہ نہیں یار یہ جو ہے نا اس لائن سے آگے کراس نہیں کرنا. تو یہ ہمیں سیکھنا ہے کہ بچوں میں والدین دونوں کا احترام بڑا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے اور بچوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا. دیٹ از دا رانگ تھنگ. گیلانی صاحب, آپ کا تعارف کرواتے ہوئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, جو کہ ایک میں کہتی ہوں صدقہ جاری ہے. جب آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور آپ کے کسی بھی کچھ چند الفاظ سے اگر کسی کو حوصلہ ملتا ہے اور وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے. اب تک آپ جب بھی کہیں پر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوں گے یا کہیں پر آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں اس وقت اسپیشلی ہماری, اگر ہم یوتھ کی بات کریں تو ہماری جنریشن کو, ہماری ینگ جنریشن کو کن مسائل کا سامنے کہ آپ کے پاس اس قسم کے سوالات ذرا زیادہ آتے ہوں؟ اچھا, عام طور پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں انسیکیورٹی بڑھتی جا رہی ہے. اچھا. اور انسیکیورٹی بڑھنے سے اور انجسٹس کا احساس بڑھنے سے ایک لوگوں کے اندر نا ایک مایوسی پھیلی ہوئی. تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو پیدا کیا ہے اور آخری سانس تک نا اس نے ایک پلان آپ کے لیے بنایا. بے شک آپ کو کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, میڈیا ہے, ان کو لوگوں کو امید کا پیغام دینا ہے. یار کچھ نہیں ہوا, مسئلہ ہے نا, پرابلم ہے, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ رونا شروع کر دیں گے یار میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. نو, آپ یہ دیکھیں کہ اس سے میں نے ایک نئی چیز سیکھنی ہے. مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ اچھا ایسی سچویشن آئے تو میں نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اچھا, اس چیز سے سیکھ کے آپ دنیا جب بڑے مسائل آئیں گے تو یو آر ٹرینڈ انف کہ آپ کہیں گے ایسی کوئی چیز آئے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. اچھا, موٹیویشنل اسپیکرز یا جو لوگ ہمارے جو ایون جو بزرگ ہیں جن کے پاس فوک وزڈم ہے. اب وزڈم وہ چیز ہے جو آپ تجربے سے سیکھتے ہیں. جو لوگ زندگی کو سوچ سمجھ کے گزارتے ہیں نا, وہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور وہ سیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یار بیٹا ایسے نہیں کرنا, ایسے یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس سے بہتر ہے تم ایسے کر لو. اچھا, ہم وہ معاشرہ انفارچونیٹلی بن گئے ہیں جو بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے نزدیک بزرگ جاہل قسم کے لوگ ہیں, ان کو پڑھائی لکھائی نہیں آتی. یہ کانسیپٹ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. بزرگ ہمارے وہ ایک ایک لمحے سے سیکھ کے آئے ہیں. آپ دیکھیں وہ گاؤں میں چارپائیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ لوگ کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں, آپ حیران رہ جاتے ہیں, یار یہ تو اس میں تو کمال کا وزڈم ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. تو ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اب بڑوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے وہ تجربات سیکھیں. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کی کہ چونکہ معاشرے میں ایک مایوسی ہے, جب آپ کے پاس نا کوئی, جیسے ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آئے سخت پریشان ہے اور الجھا ہوا ہے اور اس کے مسائل ایسے ہیں جو آپ حل نہیں کر سکتے, لیکن آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس مسئلہ اسی نے حل کرنا ہے. لیکن یہ کچھ نہیں ہوتا نے اس کو وہ حوصلہ دے دیا, وہ جائے گا اور اس کو فکس کر کے آ جائے گا. تو اسی طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زندگی دنیا ایسی نہیں ہے کہ آپ جنت میں آ گئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ نے اپنا فریم آف مائنڈ چینج کرنا ہے. آپ نے جو مشکل آئے گی اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ دس از دا ونڈو آف اپرچونیٹی فار می ٹو لرن اینڈ یو نو ڈیلیور سم تھنگ بیٹر ٹو دا سوسائٹی. تو آپ نے ہر مسئلے میں سے اگر آپ کے پاس آیا نا, آپ ایک بات ہم سب بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت سے زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالتے, ٹھیک ہے. تو جو اس نے مشکل آپ کے سامنے ڈالی ہے اس کو حل کرنے کی اہلیت آپ میں ہے, تب وہ مشکل ڈالی, ہمیں یہ سمجھنا ہے. لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ہوگی کہ آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے. یو ول بی مور وائزر, اور ہو سکتا ہے
اس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیں. تو اپنے سوچ کے انداز کو ہم نے بدلنا ہے اور اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا. ہمارے یہاں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اولجھ پڑتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. نہیں ہے, ایسے ہی کوئک ہو گیا نا, جیسے ابھی آپ خبروں میں بھی بات کر رہی تھی کہ وہ جو گیم کی بات ہو رہی تھی, بالکل PUBG اس گیم میں ابھی ہم نے بچے ذکر کو کیا. اس سپیڈ سے وہ انگیج کرتے ہیں کہ اس کے پاس ڈیسیژن میکنگ کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, تو وہ وزڈم کہاں سے آئے گا. تو ہمیں ٹائم بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ ہر ڈیسیجن لینے سے پہلے اس کا انالیسس کریں, اس کے بعد اس کے پروز اینڈ کونز دیکھیں, پھر ڈیسائیڈ کر ڈالیں. غلط یا صحیح کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب انالیسس کا ٹائم ہی نہیں ہوگا, ان بچوں کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, تو وہ غلط ڈیسیجنز ہی لیں گے. تو اس لیے جو سپیڈ آف لیونگ ہے اس کو تھوڑا سا مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اور بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ جلدی نہیں کرنی, زندگی جب تک ہے تب تک حوصلے میں رہنا ہے. اچھا اس میں آپ نے سر, میں تھوڑی سی یہاں سے رہنمائی دینا چاہوں گی. میں کچھ روز پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی, جس طرح سے میں نے اپنے دور کے والدین کی بات کی نا, ابھی بھی ہمارے ہاں کچھ خواتین یا کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جن بیچاروں کو اینڈرائڈ موبائل فون بھی مکمل طور پر استعمال کرنا نہیں آتا, کیونکہ ان کی تعلیم اتنی نہیں ہے, انہیں نہیں پتا ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں یا اس چیز کا ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ یا تو پیرنٹس کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر بطور سوسائٹی یا ریاست یہاں پہ کس کی انوالومنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں بیسیکلی نا تربیت جو ہے اس میں سارے لوگ, اس میں گھر انوالوڈ ہے, پیرنٹس ہیں, فیملی ممبرس ہیں, محلے کے لوگ ہیں, اس میں سوسائٹی انوالوڈ ہے, اس میں ملک ریاست انوالوڈ ہے, حکومتیں انوالوڈ ہیں. یہ سب جب تک اپنے رول پراپرلی پلے نہیں کریں گے نا, ایک ادھر پھینکتا ہے دوسرا ادھر پھینکتا ہے تیسرا, ہر ایک کا اپنا ایک کرائٹیریا ان کو کرنا ہے. اچھا میرا خیال ہے اگر خدا نہ خواستہ کہیں ریاست پرفارم نہیں کر رہی یا حکومت کہیں پرفارم نہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یار ہم فیل ہو جائیں. بالکل ایسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو آپ اپنی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لیں, انہیں کہیں ہم اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے. دیکھیں ایک ہی ملک میں رہنے والے, کوئی بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ نشے کے عادی ہوئے میں, تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. صرف ان کے اندر جو کمزوری ہے, کردار کی کمزوری, ان کے ذہن کی کمزوری, اس کو کس طرح اوورکم کرنا ہے. بالکل اس پہ بات کرنی پڑے گی. اسی سے ان کو سکھانا ہے کہ جب مشکلیں آئیں گی ان سے لڑو گے, آپ طاقتور ہوگے اور آپ جیتو گے. ایگزیکٹلی. تو گفتگو کا اختتام بھی میں اسی مختصر سے جملے, لیکن بڑے ہی اچھے جملے پر کروں گی کہ جب مشکلیں آئیں گی آپ ان سے لڑیں گے, آپ لڑیں گے تو آپ طاقتور ہوں گے اور مضبوط بنیں گے اور پھر زندگی میں آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ کا تصدیق گیلانی صاحب, بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی. ڈیفینیٹلی یہ جو سیشن رہا کسی نہ کسی حد تک ہم آپ کی کاؤنسلنگ کرنے میں, آپ کی رہنمائی کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. اور ہاں, اس سے کو تھوڑا کم کر دیں, پانی زیادہ پی لیا کریں. مجھے پڑھنے ایک بریک کی طرف. اسٹے ٹیون. صبح پاکستان.